नाज़रीन अरब इवेंट टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं उर्स हज़रत खुद रैचूर की आमद है। आज संदल मुबारक है और कल उर्स शरीफ रहेगा। हमारे शहर रैचूर के अक्सर व बेशतर हर मोहल्ला जात से चादरों का जुलूस निकलता है, जिसमें डीजे वगैरह भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये अक़ीदत है या फिर जहालत है, ये हमारी समझ में नहीं आया। इस सिलसिले में हमने हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब ख़तीब इमाम मस्जिद उस्मानिया को अपने स्टूडियो में मौजू किया है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल आबिद। हाज़रीन व नाज़रीन, उर्स सरापा कुद्स हज़रत शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह आज संदल मुबारक होगा और कल उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आएगा। इस ताल्लुक़ से जो भी गलत आमाल आज हो रहे हैं, बुज़ुर्गों की अक़ीदत व मोहब्बत यकीनन ईमान में ताज़गी का बाइस है। यकीनन बुज़ुर्गों की मोहब्बत का हमें हुक्म दिया गया है, बुज़ुर्गों की सोहबत की तालीम हमें दी गई है। लेकिन बुज़ुर्गों की अक़ीदत व मोहब्बत में आज हमसे जो आमाल सरज़द हो रहे हैं, उन आमाल पर हमें बहुत ही गहराई के साथ देखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। जो शख्स भी नेक अमल किया वो अपनी ज़ात के लिए, और जो भी बुरा अमल किया उसका वबाल भी उसी पर होगा। चूँकि पिछले कई बरसों से आरास के मौके पर बहुत सारी बातें देखने में आती है। उलमा इकराम 12 मरतबा बहुत सारी ऐसी बातों से परहेज़ करने का हुक्म देते हैं, इज्तनाब करने का हुक्म देते हैं। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले बुनियादी तौर पर मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि कोई शख्स कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, अगर उसका गुनाह अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर वो तौबा करता है तो उसका गुनाह यकीनन अल्लाह की ज़ात उसको माफ़ फरमा देती है। लेकिन ऐसे गुनाह जिसका ताल्लुक़ दीन इस्लाम से है, इज्तमाइयत से है, यानी हमारी वजह से अगर दीन इस्लाम बदनाम होता है, दीन इस्लाम बुरा होता है, दीन इस्लाम से लोग दूर होते हैं, तो ऐसी सज़ाओं के बारे में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नया काम दीन के अंदर इसको बिदअत कहते हैं, और बिदअती जो शख्स होता है इसकी सबसे बड़ी सज़ा ये है। उखरवी सज़ा तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो नारे जहन्नम में जाएगा, लेकिन दुनियावी सज़ा उसके लिए ये होगी कि जो बिदअत में मुब्तला होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नबवी आमाल से दुनिया में महरूम कर देता है। नबवी आमाल की उसको तौफीक नहीं होती, तो इतनी बड़ी सज़ा इस दुनिया में मिलती है। तो सबसे पहले मैं आप हज़रात को उर्स सरापा कुछ हज़रत शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर ये कहना चाहूँगा कि हम सबसे पहले बुज़ुर्गान दीन के तालीमात को देखें। बुज़ुर्गान दीन के तालीमात क्या है? अहलुल्लाह औलिया अल्लाह कौन होते हैं? अहलुल्लाह औलिया अल्लाह ये वो होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजारी में गुजारा, इताअत और पैरवी में गुजारा। हर लम्हा उनका अल्लाह को राज़ी करने के लिए होता। आज हम उन्हीं अहलुल्लाह औलिया अल्लाह की मोहब्बत व अक़ीदत का नारा लगाकर हम वो अहलुल्लाह औलिया अल्लाह जिस मिशन को लेकर आए अल्लाह और उसके रसूल के, आज उसी मिशन को अगर हम बदनाम कर रहे हैं, उसी मिशन को आज हम बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहूँगा, देखिए, सबसे पहले चादर का मसला है। चादर, साहिब क़ब्र पर जो चादर चढ़ाई जाती है, शरअन उसका मसला क्या है? कोई भी अमल मुसलमान जो करता है इबादत में, उसकी शरई हैसियत देखी जाती है। जैसे अब नमाज है, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। रोज़ा क्या है? रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हर अमल जो मज़हब इस्लाम में होता है, आप देखेंगे उसकी कोई ना कोई शरई हैसियत होती है।
کہ یہ عمل فرض ہے، یہ عمل سنت ہے، یہ عمل واجب ہے، یہ عمل مستحب ہے۔ اب قبر پر چادر چڑھانے کا جو مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے فقہاء کرام سے پوچھا گیا کہ چادر چڑھانا قبر پر یہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں آپ ساری کتابیں چھان لیں، سارے دنیا کے مفتیان کرام سے پوچھ لیں، قبر پر چادر چڑھانے کا عمل یہ مستحب کا درجہ بھی نہیں رکھتا، واجب فرض تو چھوڑیے، مستحب کا درجہ بھی نہیں رکھتا۔ ہاں پھر چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے، اس بارے میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ پچھلے دور میں عام لوگوں کی قبر اور اہل اللہ اولیاء اللہ کی قبروں میں امتیاز ہو جائے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ جب سب کو دفن کیا جا رہا تھا تو سارے قبروں کی جب بے حرمتی ہو رہی تھی تو کم از کم اہل اللہ اولیاء اللہ کی قبروں کا احترام باقی رہے، اس وجہ سے فقہاء کرام نے اجازت دی کہ بھئی عام لوگوں کی قبروں میں اہل اللہ اولیاء اللہ کی قبروں میں کیسے امتیاز کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے تاکہ امتیاز ہو جائے اور لوگوں کے درمیان اہل اللہ اولیاء اللہ کی ادب و تعظیم اور ان کا احترام باقی رہے، ورنہ پہچان باقی نہیں تھی۔ تو اس پہچان کی خاطر صرف علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ شرعی طور پر اگر قرآن اور حدیث میں چھان کر دیکھا جائے تو کہیں بھی چڑھانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صاحب مزار پر جب ایک چادر چڑھا دی جائے، دوسرے تیسری چوتھی چادر کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ اہل اللہ اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی خنات پر گزاری، جن کے پاس ایک لباس ہوتے ہوئے دوسرا لباس زیب تن نہیں فرماتے تھے، ایک لباس زیب تن فرمایا، دوسرا لباس جب ان کے پاس آتا تو اپنا پہنا ہوا لباس کسی کو صدقہ و خیرات کر دیتے تھے، کسی کو دے دیتے تھے۔ اور خنات کا معاملہ یہ تھا کہ ایک سے زائد، دو سے زائد کبھی اپنے پاس لباس وہ نہیں رکھے۔ رہا مسئلہ، اب ہم عقیدت و محبت کے نام پر جو دو سے زائد پھر کئی چادریں جو چڑھا رہے ہیں، اس کا شرعی مسئلہ آپ کہیں بھی جا کر کسی بھی مفتی سے اگر پوچھ لیں تو آپ کو یہی جواب آئے گا کہ صاحب مزار پر ایک سے زائد چادر چڑھانا یہ فضول خرچی میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ خود اس بارے میں موجود ہے کہ آپ نے ایک سے زائد چادر چڑھانے کو ناجائز قرار دیا۔ تو جب ایک سے زائد چادر چڑھانا جب جائز نہیں ہے اور پھر اوپر سے جو چادریں لے جانے میں ہمارا جو اہتمام ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی تمیز باقی نہیں رہ رہی ہے، اس میں ڈی جے کا استعمال ہو رہا ہے، فلاں چیزیں ناچنا گانا، یہ سب شریعت کے خلاف جو اعمال ہو رہے ہیں، اب آپ بتائیں یہ اعمال کرنے والا کس قدر گناہگار ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو بزرگان دین سے عقیدت و محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، یقیناً بزرگوں سے محبت و عقیدت ایمان میں زیادتی کا باعث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگوں کی عقیدت میں ہم جیسا چاہے ویسا عمل کریں۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو یاد رکھیں۔ اب کئی علماء اس بارے میں گفتگو کیے، نوجوانوں سے گزارش کی، کئی سالوں سے معاملہ چل رہا ہے، رک نہیں پا رہے ہیں۔ جب مجھ سے بھی یہ کہا گیا بارے میں کچھ گفتگو فرمائیں تو میں نے ان سے بھی وہی بات کہی، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ مولانا ہمارا کام تو بس پہنچانا ہے۔ تو اس وقت میرے دل میں بھی یہ خیال آیا، یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اچھا کام دیکھے، اچھائی کے کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ جہاں کہیں کوئی برائی نظر آتی ہے تو اس کا روکنا یہ صرف علماء کی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو بس اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آپ کے کہنے پر میں یہاں پر آ گیا ہوں اور یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں۔ لہٰذا میں وہ نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو دین سمجھ کر، دین کا اہم کام سمجھ کر، عبادات سمجھ کر جو اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے، یاد رکھیں یہ عبادات نہیں ہو سکتے۔ بزرگوں سے عقیدت و محبت کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کو انجام دے، ایسے کام انجام دے جس سے لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کی عظمت و محبت پیدا ہو۔ اسی طور پر اس میں جو ڈی جے کا استعمال کیا جاتا، عید میلاد النبی کے جلوس میں بھی وہ ڈی جے استعمال ہوتا، اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے، لوگوں پر چندہ وغیرہ جمع ہوتا،
تو یہ ڈی جے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے آپ کے؟ دیکھیے ڈی جے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہو سکتا ہے، بلکہ ہر شخص یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ شرعی طور پر گانا بجانا اس کا دور دور تک دین اسلام سے وہ لوگ کوئی بولتے ہیں کہ تعلق ہم اس میں نعتیں یہ کہتے ہوئے ہم کیا گانا لگا رہے ہیں؟ نعتیں پڑھنے کے لیے نعت پڑھنے کے آداب ہے، نعت پڑھنے والے کے بھی آداب ہے، نعت سننے والے کے بھی جو آداب ٹیپ ریکارڈر میں ہم لگاتے ہیں ڈی جے میں وہ نعت لگاتے ہیں، ہم گانا تو یہ لگاتے ہیں. نہیں بالکل اس میں نعت لگا رہے، ٹیپ ریکارڈ میں نعت لگا رہے، لیکن نعت جو ہے میوزک کے ساتھ جب آ رہی ہے تو میوزک کی اجازت مذہب اسلام میں نہیں ہے، میوزک نہیں لگائی جا سکتی. اچھا رہی ہے بات، میوزک نہیں لگائی جا سکتی. آپ نعت کے نام پر جب ڈی جے لگا رہے ہیں، جبکہ مذہب اسلام میں مسلمان کی تعریف کیا کی گئی؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا شخص محفوظ رہے. تو اسلام کے معنی خود سلامتی اور امن کے ہے. یہاں تک کہ کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، زور سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی شخص بازو سویا ہوا ہے، تو قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھے تاکہ بازو والے کے لیے خلل نہ ہو. مذہب اسلام میں جب اس قدر احتیاط برتنے کی تعلیم دی گئی کہ آپ بلند آواز میں مسجد میں بات نہیں کر سکتے، بلند آواز سے کسی کو تکلیف، آپ کی آواز سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف نہیں دے سکتے. ڈی جے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈی جے لگانے کے بعد کیا کوئی بازو والا شخص راحت میں ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. تو یہ بالکل مذہب اسلام کے مخالف بات. آپ نعت خوانی کی جو بات کہہ رہے ہیں، نعت خوانی کے آداب ہے. نعت سننا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. تو نعت سننے اور سنانے میں وہاں جو آداب ملحوظ ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ اس قدر احتیاط کا معاملہ ہوتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور پاک علیہ السلام کا نام لینا چاہتا ہوں تو میں سب سے پہلے 1000 مرتبہ، 1000 بشویم فارسی کا شعر ہے، اس کا معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1000 مرتبہ بھی میں مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دھوؤں، اس کے بعد بھی حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو لینے میں بے ادبی تصور کرتا ہوں. جب بزرگان دین کے حضور پاک علیہ السلام کو نام لینے میں اس قدر احتیاطات موجود ہے تو اب ہمارے منہ میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، اور ٹھہر کر ہم جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور بھی نعت سننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ سب آداب مذہب اسلام میں بتائے گئے. صرف اپنی نفسانی خواہش کے لیے نعت کا بہانہ بنانا، نعت سننے کا بہانہ بنانا، یہ صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے. لہٰذا میں اس بارے میں تاکید کروں گا کہ یہ ڈی جے، اس کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے، فوراً اس کو بند کر دیا جائے.